हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर सेल बायोलॉजी। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। सेल का डिफिनेशन है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ना स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। सेल इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सेल जो है ना हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सेल ही परफॉर्म करते हैं, उसी का सेल कैपेबल होते हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन जो है ना यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसी तरह डाइजेशन है, एटीपी प्रोडक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ 37 ट्रिलियन सेल्स एडल्ट लाइफ। तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक एडल्ट लाइफ में। सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ कम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेल दो कम्बिनेशन से बना हुआ है, एक माइक्रो होते हैं और दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल से। माइक्रो मॉलिक्यूल कौन सी है? माइक्रो मॉलिक्यूल जो है ना वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि वाटर है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ना वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। आते हैं इसके लेवल की तरफ। लेवल्स एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बना लेते हैं, सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ऑर्गन एंड सिस्टम दोनों मिलकर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। यह पर सेल जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, एक ख़ास पॉइंट है। सेल से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। इसके बाद आते हैं टिश्यू की तरफ। टिश्यू का डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक किस्म का सेल इकट्ठे होकर जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। इसका टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स इसका है 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स है। एपिथेलियल टिश्यू, कंट्रक्टाइल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू जो है ना इसका काम है प्रोटेक्ट करना हुआ हमारे बॉडी को। इनर कवरिंग और आउटर कवरिंग दोनों का प्रोटेक्ट करना ये एपिथेलियल टिश्यू का काम है। इनर कवरिंग में आते हैं विजुअल ऑर्गन, जैसे हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, ये सारे विजुअल ऑर्गन है। और आउटर कवरिंग जो है ना वो स्किन है। ये कौन इसका प्रोटेक्ट एपिथेलियल टिश्यू करता है। दूसरा है कंट्रक्टाइल टिश्यू। कंट्रक्टाइल टिश्यू का डिफिनेशन है कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, यानी जो मसल है वो जो हम कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जो आते हम मुड़ते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और वापस सीधी करते हैं तो रिलैक्स होते हैं, इसे हम कंट्रक्टाइल टिश्यू कहते हैं। फिर आते हैं नर्वस टिश्यू की तरफ। नर्वस टिश्यू जो है ना नर्व इम्पल्सेस पास करते हैं, यानी जब हम आउट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो इम्पल्सेस जाकर ब्रेन की तरफ, ब्रेन से वापस आकर सेंसिटिव ऑर्गन की तरफ। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज़। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटी को, इसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। उसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनेशन है कनेक्ट द बॉडी पार्ट, यानी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करना, जैसे बोन्स को जॉइंट्स के साथ, कार्टिलेज बोन के साथ। इसी तरह बोन्स जो है ना वो हार्ड है, सख्त है,
وہ بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے. کارٹلیج بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے, وہ سافٹ ٹیشو ہے. جیسے کہ کنیکٹ بونس اینڈ مسل, جو مسل اور بون کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ تو ایک کنیکٹیو ٹیشو, اسے ہم ٹینڈن کہتے ہیں. اسی طرح کنیکٹیو ٹو بونس, دو بون کنیکٹ ہو کر اسے ہم لیگامنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں گلینڈولر ٹیشو. گلینڈولر ٹیشو ایک گلینڈز ہے جو سیکریشن کرتا ہے, خاص طور پر ڈائجسٹیو ٹریک میں اور ریپروڈکٹیو ٹریک میں ایک قسم کا گلینڈ سیکریٹ کرتا ہے, سیکریشن کرتا ہے. اسی طرح گلوبلیٹ سیل کیا ہے؟ گلوبلیٹ سیل بھی سیکریٹ کرتا ہے میوکس کو, ایک خاص قسم کا میوکس کو سیکریٹ کرتا ہے جو ہماری باڈی کا پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارے باڈی میں جیسے ریسپائریشن میں ہوتے ہیں, یورینری میں ہوتے ہیں, اسی طرح اسٹمک میں بھی میوکس سیکریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں آرگن کی طرف. جیسے سملر سیل مل کر ٹیشو بناتے تھے, اسی طرح سملر ٹیشو مل کر آرگن بناتے ہیں. جیسے سملر ٹیشو مل کر ایک آرگن بناتے ہیں اسے ہم اسٹمک کہتے ہیں. اسکن, سملر ٹیشوز مل کر اسکن بناتے ہیں, ہارٹس بناتے ہیں, اینیملز میں پائے جاتے ہیں. سملر ٹیشو مل کر لیوز بناتے ہیں, اسٹیم بناتے ہیں, روٹس بناتے ہیں, یہ پلانٹ میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سسٹم, سملر آرگن مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈائجسٹیو سسٹم. ویسے ہیومن باڈی میں جو ہے نا 11 سسٹم ہوتے ہیں, میں نے 4 کو مینشن کیا ہے. جیسے ڈائجسٹیو سسٹم, ایکسکریٹوری سسٹم, سرکولیٹری سسٹم, ریپروڈکٹیو سسٹم. رہتے آرگن کون سے آرگن؟ اورل کیوٹی ہے, پیرنگ سے, اسوپیگس سے, اسٹمک کے, لارج انٹسٹائن ہے, اسمال انٹسٹائن ہے, اسی طرح سلیوری گلینڈ ہے جو لیور اور پینکریاز ہے. یہ سارے مل کر پھر آرگنزم بناتے ہیں. کیسے؟ کمبینیشن آف آرگن اینڈ سسٹم. ایک کمبینیشن مل کر آرگن اور سسٹم دونوں مل کر ایک آرگنزم بناتے ہیں. جیسے آرگن ہے اورل کیوٹی, پیرنگ سے, اسوپیگس, اسٹمک ہے وغیرہ, اور سسٹم جو ہے نا ڈائجسٹیو سسٹم, سرکولیٹری سسٹم, یہ سارے مل کر آپس میں مل کر ہمیں آرگنزم بنا لیتے ہیں. پھر کمبینیشن آف آرگن اینڈ سسٹم یہ مل کر کام کرتے ہیں. کس طرح؟ کوآرڈینیٹڈ مینز مل کر کام کرنا. ایک جو آرگن ہے اور سسٹم دونوں مل کر کام کرتے ہیں اسے ہم آرگنزم کہتے ہیں. پھر آرگنزم 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک پروکیریاٹس ہوتے ہیں, ایک یوکیریاٹس ہوتے ہیں. اس کے ڈفرینس ہے پروکیریاٹس اور یوکیریاٹس کو. پروکیریاٹ جو ہے نا, اس کا ڈیفینیشن اسی طرح ہم کریں گے. ڈو ناٹ ہیو اے نیوکلس, اس میں نیوکلس نہیں پائے جاتے. اور اس میں یوکیریاٹس میں نیوکلس پائے جاتے ہیں. اور کون سی ایگزامپل میں نے دیا ہے؟ بیکٹیریا ہے, بلیو گرین الجی ہے, پلس سائنو بیکٹیریا ہے. اسی طرح یوکیریاٹک میں پروٹسٹا ہے جو ہم الجی کہتے ہیں, ایک قسم کے کنگڈم ہے. میوبا, پنجے جو ہے نا, پنجے ایسٹ اسے ہم کہتے ہیں. پلانٹس, آل ٹائپ آف پلانٹس. اینیملس, آل اینیملس. جو پروکیریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اسے ہم پروکیریاٹس کہتے ہیں. جو یوکیریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اسے ہم یوکیریاٹس کہتے ہیں. اسی طرح پروکیریاٹ جو ہے نا موسٹ پرومیٹیو سیل ہے, یہ بہت پرانے زمانے کا سیل ہے. اور جو یوکیریاٹک سیل ہے دس الاو فرام پروکیریاٹکس. یہ یوکیریاٹک سیل جو ہے نا یہ پروکیریاٹک سے بنا ہوا سیل ہے, اس کے بعد آیا ہوا ہے. یہ بہت پرانا سیل ہے, اولڈسٹ سیل, یہ بہت پرانا سیل. اور یوکیریاٹک سیل جو ہے نا یہ ایڈوانس سیل ہے, یہ پروکیریاٹک کے بعد آیا ہوا ہے. فرسٹ سیل ٹو ایوالوز, سب سے پہلے سیل جو تھا وہ پروکیریاٹک سیل تھا. ڈو ناٹ ہیو اے نیوکلس, اس میں نیوکلس نہیں پائے جاتے. سمپلسٹ سیل, اسے ہم سمپلسٹ سیل بھی کہہ سکتے ہیں پروکیریاٹس کو. اس میں نیوکلیئر ممبرین از ایبسنٹ. اس میں جتنے بھی آرگینیلیز ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کا ممبرین نہیں ہوتے, باؤنڈری نہیں ہوتی, اس کے آرگینیلیز کا کوئی ممبرین نہیں ہوتے. اور جو ہے نا یوکیریاٹک جو ہے نا ہیو اے نیوکلس, اس میں نیوکلس پائے جاتے ہیں. نو نیوکلیئر ریجن پائے نہیں جاتے, لیکن اس کا جو آرگینیلیز ہے اور
دونوں قسم کا ہوتے ہیں. نان میمبرینیس آرگینیلیز بھی پائے جاتے ہیں اور میمبرینیس بھی پائے جاتے ہیں. آرگینیلیز جو ہے نا پلانٹس میں جو آرگینیلیز ہے اس میں کا ڈفرینس جو ہے نا پلانٹس میں کلوروپلاسٹ ہے اور اینیمل میں مائٹوکینڈریا ہے. پلانٹس میں مائٹوکینڈریا لیس ہے بہت کم ہوتے ہیں. مائٹوکینڈریا کا کام کیا ہوتے ہیں؟ اے ٹی پی پروڈکشن ان اینیمل میں کام کرتا ہے. کلوروپلاسٹ کا کام کیا ہے پلانٹس میں؟ اے ٹی پی پروڈکشن ان پلانٹ سیل. یہ پلانٹ سیل میں اے ٹی پی پیدا کرتے ہیں اور مائٹوکینڈریا اینیمل سیل میں اے ٹی پی پیدا کرتے ہیں. نو سینٹریولز. پلانٹ سیل میں سینٹریولز نہیں پائے جاتے ایکسیپٹ لوور پلانٹس. جو لوور پلانٹ ہے چھوٹے پلانٹ ہے اس میں بھی کچھ زیادہ نہیں سینٹریول موجود ہوتے ہیں. اور اینیملز میں سینٹریول موجود ہوتے ہیں. اور سینٹریول کا مین کام ہے سیل ڈیوائڈ کرنا، سیل ڈویژن کرنا. اس کے بعد آتے ہیں اس کا کوئی اور بھی ڈفرینس ہے. پروکیریاٹک سیل جو ہے نا وہ نان میمبرینیس آرگینیلیز پر مشتمل ہوتے ہیں. اس کا کوئی میمبرین نہیں ہوتا ہے جو آرگینیلیز ہے، جیسے کہ ریبوسومز اس میں پائے جاتے ہیں، فلیجیلا ہے. اسی طرح یوکیریاٹک سیل میں اینیملز میں جو ہے نا ریبوسومز پائے جاتے ہیں، پلانٹس میں بھی پائے جاتے ہیں. اینیملز میں نیوکلس بھی ہے اور پلانٹس میں بھی ہے. اس میں لیز لائزوسوم ہے اینیملز میں، اور جو پلانٹس میں ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں کم ہوتے ہیں. لائزوسوم جو ہے نا یہ پلانٹس میں بہت کم ہوتے ہیں اور اینیملز میں زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح آتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں میمبرینیس آرگینیلیز نہیں ہے. تو میمبرینیس آرگینیلیز جو پروکیریات میں ہے تو مائٹوکینڈریا ڈبل ممبرین کا ہے. تو مائٹوکینڈریا کا کام ہوتا ہے اے ٹی پی پروڈکشن کرنا. تو پروکیریات اے ٹی پی کیسے بناتے ہیں؟ یہ مین سوال ہے. مائٹوکینڈریل انزائم ان سائٹوپلازم، جو مائٹوکینڈریل انزائم ہے وہ سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں. پروکیریاٹک سیل میں وہی اے ٹی پی پروڈکشن کرتا ہے، مائٹوکینڈریا پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں ریبوسومس کی طرف. ریبوسوم فری ریبوسومز اور اٹیچ ریبوسوم. دو قسم کے ریبوسومز ہوتے ہیں. اٹیچ ریبوسوم جو ہے نا اورف انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اس کا کام ہوتا ہے پروٹین سنتھیسس کرنا. مور ڈینس ہوتے ہیں، وہ ڈینس ہوتے ہیں. لارج ریبوسوم، دو قسم کے ریبوسوم پائے جاتے ہیں یوکیریاٹک سیل میں. مینی طور پر لارج ریبوسوم ہوتے ہیں جو 80S کا ہے وہ سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں، اور 70S مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ میں. 70S کیوں ہے؟ کیونکہ مائٹوکونڈریا جو ہے نا یہ پروکیریاٹک سے ایوالو ہوا ہے، اسی لیے اس کو 70S دیا ہے. پھر آتے ہیں پری ریبوسوم جو ہے نا یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے یوکیریاٹک سیل میں؟ سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں. سائٹوپلازم. نو اٹیچ ریبوسوم. پرو یوکیریاٹک سیل میں اٹیچ ریبوسوم نہیں. یہ جو پری ریبوسوم جو ہے نا وہ لیس ڈینس ہے اور اسمال ریبوسومز ہے، 70S کا ہے. یا پھر پری ریبوسوم یوکیریاٹک میں دونوں قسم کے ریبوسوم پائے جاتے ہیں، پری ریبوسومز بھی اور اٹیچ ریبوسومز ہے. پری ریبوسومز کا کام کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین میڈ بائی فری ریبوسوم. ریبوسومز کا کام تو وہی ہوتے ہیں جو پروٹین سنتھیسس کرنا ہے. ادھر فری ریبوسومز کا کام یہی ہے. پروٹین میڈ بائی فری ریبوسوم از یوزڈ بائی سیل اٹ سیلف. جو فری ریبوسوم جو پروٹین بناتے ہیں وہ سیل خود ہی یوز کرتے ہیں. جو اٹیچ ریبوسوم ہے، اٹیچ ریبوسوم کا جو پروٹین ہے وہ جو بناتے ہیں، جو پروٹین وہ سنتھسائز کرتا ہے ریبوسوم، اٹیچ ریبوسوم وہ آؤٹ آف سیل یوز ہوتا ہے، آؤٹ آف سیل. اور فری ریبوسوم جو ہے نا وہ سیل خود ہی یوز کرتا ہے. فری ریبوسوم پریزنٹ ان سائٹوپلازم ان یوکیریاٹک سیل. یہ بھی یوکیریاٹک سیل میں سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں. فری ریبوسومز اور اٹیچ ریبوسومز کا میں نے ایک چھوٹا شارٹ ویڈیو بنائی ہے، آپ وہاں پر ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر. پھر آتے ہیں آرگینیلیز کی طرف. آرگینیلیز آر فنکشنل کمپوننٹ آف سیل. آرگینیلیز جو ہے نا وہ بہت ہی خاص قسم کا کام کرتے ہیں اس سیل میں. جیسے ریبوسوم جو ہے نا پروٹین سنتھیسس کرتا ہے، اسی طرح مائٹوکونڈریا اے ٹی پی پروڈکشن کرتا ہے. گولجی کمپلیکس یعنی گولجی کمپلیکس کا کام ہوتا ہے پروڈکشن آف سیل سیکریشن. وہ سیل سیکریٹ کرتا ہے، جیسے لائزوسوم میں انڈوپلازمک ریٹیکولم میں. اسی طرح سیل وال ہے، یہ گولجی کمپلیکس سیکریٹ کرتا ہے. اسی طرح نیوکلس آتا ہے. نیوکلس کے بغیر سیل کچھ بھی نہیں ہوتے. کنگ آف سیل ہوتے ہیں. آرٹ آف سیل بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، برین آف سیل بھی کہہ سکتے ہیں.
اس میں سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. پھر آرگینیلیز دو قسم کے ہوتے ہیں. آرگینیلیز ایک نان ممبرینیس ہوتے ہیں, ایک ممبرینیس ہوتے ہیں. جو نان ممبرینیس ہے وہ نان باؤنڈری ہے, اس کا کوئی باؤنڈری نہیں ہوتے. ممبرینیس ہے کور ود ممبرین باؤنڈری وال, وہ ممبرین جو ہے نا اس کا کور ہوتے ہیں. اس میں ممبرین نہیں ہوتے, نان ممبرینیس. وہ کون سی ہے؟ نیوکلیولس ہے جسے ہم فادر آف رائبوسومس کہتے ہیں, رائبوسومز ہے, سینٹریوسومز ہے, سیلیا اینڈ فلیجیلا ہے. یہ نان ممبرینس آرگینیلیز ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ممبرینس کی طرف. ممبرینس پھر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں سنگل ممبرین آرگینیلی, ایک ہوتے ہیں ڈبل ممبرین آرگینیلی. سنگل ممبرین آرگینیلی جو ہے نا اس کا صرف ایک ممبرین ہوتا ہے, صرف ایک ممبرین ہوتا ہے. وہ چھ گلجی باڈیز ہے, رف انڈوپلازمک ریکٹیکولم, اسموتھ انڈوپلازمک ریکٹیکولم, لائزوسومز ہے, پر آکسیسومز ہے, پروٹیوسومز ہے. یہ سارے سنگل ممبرین آرگینیلیز. اور جو ڈبل ممبرین آرگینیلی وہ بہت ہی مین ہوتے ہیں. ڈبل ممبرین آرگینیلی تین ہے. مائٹوکونڈریا ہے جو پلانٹ میں اینیمل میں پائے جاتے ہیں, اے ٹی پی پروڈکشن کرتا ہے. پلانٹ میں جو ہے نا کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں, یہ بھی ڈبل ممبرین کا ہے. پلانٹ اے ٹی پی جو پلانٹ میں اے ٹی پی پروڈکشن کرتا ہے وہ کلوروپلاسٹ ہے. جو مائٹوکونڈریا جو ہے نا وہ اینیمل میں اے ٹی پی پروڈکشن کرتا ہے. اسی طرح نیوکلس بھی ڈبل ممبرین ہے. اس کا بہت ہی مین کام ہوتے ہیں مائٹوکونڈریا, کلوروپلاسٹ اور نیوکلس کے بعد میں آئے گا, ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہاں پر ہمارے ٹاپک کا اختتام ہوا. تھینک یو ویری مچ.